बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सियासी और सहाफ़ती हलकों में मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम ज़ेर बहस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज इजलास मुकम्मल हो गया। कल भी हुआ था और आज दोबारा हुआ और उसकी तफसीलात चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 3 अहम फैसले किए इस मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के हवाले से। उन्होंने कहा, एक तो आर्टिकल 243 में तरमीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतफिक है। जो हुकूमती मुसवदा उनके साथ शेयर हुआ है, वाज़ेह है कि मीडिया के पास इसका कोई हतमी मुसवदा अभी नहीं है। लिहाजा जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आर्टिकल 243 में जो तरमीम मुजव्वज़ा हैं उनकी वो पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको सपोर्ट करिए। दूसरा, आइनी अदालत, उन्होंने कहा कि आइनी अदालत के क़याम को भी पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी क्योंकि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी की जानिब से अहम नुक्ता रखवाया गया था। तीसरी बात उन्होंने की कि जो जजेस के तबादलों का मामला है उस पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय यह है कि इनके तबादलों के हवाले से जुडिशल कमीशन के साथ साथ जो मुतल्लिका चीफ जस्टिस हैं उनकी राय को भी शामिल किया जाए। दूसरी तरफ आर्टिकल 163A के तहत जो NFC में रद्दोबदल या सूबाई महकमों को कि जो डिवॉल्व हो गए हैं उनकी वापसी को पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद किया है। दोहरी शहरियत के खात्मे, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मजिस्ट्री पावर्स वापस लेने के हवाले से उन्होंने कहा अभी तक पीपल्स पार्टी के अंदर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। तो ये आज की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज रात की, वो हमने आपके साथ शेयर की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो मुशावरत है उसका सिलसिला जारी रहा। MQM पाकिस्तान के वफ़द से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो नुमाइंदगान रहनुमा हैं वो उनके साथ मौजूद थे और उनको भी एतमाद में लिया गया जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। नंबर गेम की अगर हम बात करें तो 2/3 की अक्सरियत ज़रूरत होती है दोनों हाउसेस पे, यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट पे। इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है जिस पे पीपल्स पार्टी शामिल है, इन्हें कंफर्टेबल पोजीशन हासिल है। 237 या 38 के करीब इनके पास मेंबरान है, 336 के हाउस में, कौमी असम्बली में, और 224 चाहिए 2/3 के लिए, और 64 की फिगर, मैजिकल फिगर सेनेट में चाहिए, दरकार है तरमीम के पास होने के हवाले से। तो इस हवाले से हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या नुक्ता नज़र है और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ गया है। अब ये जो आइनी तरमीम है ये कब सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएगी, काबीना का इजलास होगा, उसकी मंजूरी के बाद ही पेश की जा सकती है। उस पर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। दूसरे हिस्से में हम जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान यानी अफगान तालिबान रजीम और पाकिस्तान के दरमियान जो इस्तांबुल मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से ज़रूर गुफ्तगू कर रहे होंगे। बड़े अहम मुज़ाकरात हैं, उस पर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले 2 अदवार हुए, उस पर जंगबंदी के मुआहदे को के तसलसल को बरकरार रखा गया। अब इस वक्त जो है वो किस नहज पे है, खबर यही आ रही है कि डेड लॉक का शिकार हैं। बारकेफ जब हम उस पर डिस्कस करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट आपके पास देंगे क्योंकि वहाँ जो सिचुएशन है वो इवॉल्विंग है। जो मौजूद मेहमान शख्सियत प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू का जिक्र है, तो हमें ज्वाइन किया है शुमाइला राना साहिबा ने, मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शिरकत करी है। शुमाइला साहिबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच में शिरकत करने के हवाले से। सैयद अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है, उनकी कोर कमेटी के मेंबर हैं, लीगल कमेटी के एक बड़े नामी ग्रामी उनके रुकन है, आपका बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब। और जुल्फ़िकार अली बदर साहब एडिशनल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया आपने भी हमें ज्वाइन किया। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। शुमाइला साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। पीपल्स पार्टी ने आज अपना हतमी मौक़िफ़ दे दिया। 2 रोज़ा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, मैंने तमाम व्यूअर्स के सामने रखा। अब PMLN इस वक्त कहाँ खड़ी है, 3 नुकात पे वो आपके साथ बातचीत के लिए तैयार है, मुत्तफ़िक़ है, बाकी जो है उस पर उनका इनकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, उनके जो बेसिक जिस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ था वो NFC अवार्ड के लिए, कि वो समझ रहे हैं कि शायद 18वीं तरमीम में हम कोई उसको रोल बैक करने जा रहे हैं, और उसके बाद उनको जो जजेस की जो ऊपर ट्रांसफ़र थी उसके ऊपर भी उन्होंने जो है अपनी राय का इजहार कर दिया। महकमों की वापसी पर भी जी बिल्कुल, उसमें भी क्या है जी, उसमें ये है कि देखिए ये जो मामला था, ये सब लोग कह रहे थे कि जी मुसव्वदा आया नहीं है, ये क्या कानून बनने जा रहा है, कौन सी तरमीम होने जा रही हैं। तो पार्लिमान का पहली बात है कि ये इख्तियार है कि वो वक्त और हालात के मुताबिक जो है वो तरमीम कर सकते हैं। ये कोई इल्लीगल काम नहीं है जो होने जा रहा है। दूसरी बात ये है कि मैं समझती हूँ कि जो 27वीं तरमीम में जिन नकात के ऊपर इन्होंने अपनी इजहार राय किया है
اور جن کے اوپر ان کو اختلاف رائے ہے، اس کے اندر یہ جب معاملہ کمیٹی میں جائے گا تو اس کے اوپر بالکل ان کی رائے کو جو ہے وہ بالکل ویٹیج دیا ان جائے کے گا. بغیر منظور نہیں ہو سکتی نا. ان کے جی دوسری بات یہ ہے 74 کہ ووٹس ہیں نا منظور قومی اسمبلی میں. جی بالکل، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بیسکلی جو ترمیم لانے کا مقصد ہے وہ کسی بھی جماعت کو ناراض کر کے ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. گو کہ آپ نے بھی ریسنٹ دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، بڑے زیرک اور مدبر ایک سیاستدان ہیں. گو کہ ہمیں ان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں ان کے سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم اپنے اتحادی اور جو بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ان کو ساتھ لے کر چلیں گے بخاری صاحب کی جماعت کو. دیکھیں یہ تو ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے نا. ان کا تو ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو نہیں یہ چلنا نہیں چاہتے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن جو ہے اپنا کلیدی رول جو ہے وہ ادا کرے اور ان کو یہ کرنا بھی چاہیے. اگر ان کو اختلاف ہے تو یہ اختلاف بھی کریں. جمہوریت کا حسن ہے، اپوزیشن جو ہے یہ حسن ہے جمہوریت کا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جو اختلاف رائے ہے وہ ہمیں بڑی ہم اس کو جو ہے وہ اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن آئیں تو صحیح مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں تو صحیح. جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ کہتے ہیں عمران خان رہا کر دو، ہم کہتے ہیں وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں، یہ کہتے ہیں عمران خان کو رہا کر دیں. ہم کہتے ہیں کہ ملک میں سیکیورٹی ایشوز ہیں، یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو رہا کر دیں. ہم کہتے ہیں کہ افغانستان میں جو فتنۃ الخوارج ہے اس نے سر اٹھایا اور بھارت کی پراکسی وار جو ہے وہ ہو رہی، تو یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو آپ رہا کر دیں اور جب وہ رہا ہو جائیں گے تو شاید ان کے پاس کوئی بہتر حل ہوگا. ان کی جو موجودہ قیادت ہے وہ ان میں کوئی بھی ایک ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو 26ویں ترمیم کے اوپر بات کرتا یا 27ویں ترمیم کے اوپر بات کرتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان میں اگر فرسٹ ہیرارکی کی جو آپ کے ہم سمجھتے ہیں کہ قیادت اور بانی کے بغیر یہ لوگ ان کے لیے بڑا مشکل ہے، مگر جب ان کے حالات اس طرح سے ہیں تو ملک کے حالات کو ان کو اور جس صوبے نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے ان کو اس مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں اس کو دوبارہ لوٹ کے آپ کے پاس آؤں گا اور وہ آپ دوبارہ سوال پھر آپ کے پاس رکھوں گا کہ اگر 3 نکات پہ اتفاق ہے تو جو باقی آپ کے نکات ہیں ان پہ کیسے آگے بڑھا جائے گا. علی بخاری صاحب، چونکہ آپ کا ویسے بھی تعلق بھی لیگل پروفیشن سے ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ کی اس حوالے سے کیا ذاتی رائے ہے؟ اور انہوں نے آرٹیکل 243 میں پیپلز پارٹی نے کہ ہم سپورٹ کریں گے اور ٹرانسفر آف ججز، تو میں چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف ان نکات پہ کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انوار بھائی آپ کا. انوار بھائی 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ امینڈمنٹ کس میں ہو رہی ہے. یہ امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہو رہی ہے. کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن جو ہے آپ کا آج سکہ راج الوقت ہمارے قرآن کے بعد ہمارے ملک کی سب سے مقدم کتاب ہے، کیونکہ شروع ہوتی ہے، اس کا پریمیبل ہے، ابتدائیہ ہے کہ کوئی ملک میں قانون ایسا نہیں بنے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے منافی ہے. میننگ بھائی ہمارے لیے اس کا رتبہ کہ آپ خود اندازہ کریں. سیکریٹ ہے کافی. اور اس کے بعد جو ہے تیسری چیز یہ ہے اس کے اندر کہ اس کو امینڈمنٹ کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے لوگوں کو جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ڈیسیژن لینا ہے ان کے مستقبل کس لیے، وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوگا. اور کانسٹیٹیوشن کو 2/3 میجورٹی تو چھوڑ دیں، 17 سیٹوں والے لے کر آگے ہیں اور اگر آ کے کہیں کہ ہم ان کو چینج کر دیں گے، ہاؤ کم دس از پاسبل؟ نمبر 1. نمبر 2، میری بہن نے صحیح بات کی کہ یونینیمس ہونی چاہیے. 18ویں ترمیم یونینیمسلی منظور ہوئی تھی. اس کے اوپر 200 سے زیادہ بیٹھکس ہوئی تھی، 200 سے زیادہ اجلاس ہوئے تھے، سیمینارز ہوئے تھے، ساری پارٹیز آئی تھیں، اس کے بعد وہ بنی تھی اور 2 سال لگ گئے اس کو. رات کی تاریکی میں لے آئیں آپ، رولز آف نیشنل اسمبلی کے 2007 وائلیٹ کر دیں، رولز خود بلائے ہوئے آپ کے رولز 2011 کے سینٹ کے آپ جو ہیں اس کو وائلیٹ کر دیں. آپ کے سٹنگ جو آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں انہیں کہیں جی کون سے 26 امینڈمنٹ آ رہی ہے، کہیں پتہ نہیں ہے، لا منسٹر سے پوچھو، لا منسٹر سے پوچھیں، وہ رات کو 12 بجے کہ ہمیں پتہ نہیں آئے گا تو بتائیں گے. تو کون سی یار وہ آ رہی ہے امینڈمنٹ. اور تیسری چیز، ان کے پاس 125 ممبر ہے، آپ کی گنتی کو کیا ہوگی؟ آپ نے 17 کا ہے. تیسری چیز وہ تو یہ تو ابھی 234 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. اس سے آگے آ جاتا ہوں میں، بس آپ اس سے آگے آ جاتا ہوں. جس دن باہر نکلیں گے نہیں، ہم تو اس بات سے باہر نکل نہیں سکتے کیونکہ ہم تو 8 تاریخ کو الیکشن لڑ کے آئے نا. ہم آتے تو 8 تاریخ کو الیکشن لڑا. میری بہن ہے نہایت ادب کا رشتہ، میں نے ان کی بات بالکل بھی نہیں ٹوکی. ایشو یہ ہے ہم تو 8 تاریخ کو الیکشن لڑ کے آئے نا، یہ تو 9 کو بن کے آئے تو اس کو کیا کر سکتے ہیں ہم. اب یہ بتائیں کہ اس پہ آپ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ، دیکھیں سب سے پہلے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کے مشیران کو
بڑی اچھی تعداد ہے وکلاء کی. جی جی میں نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی بڑی دفعہ پڑھا. یہ جو سی او ڈی کو کہتے ہیں نا وہ کانسٹیٹیوشن کورٹس بنانے کا کہا تھا, بی بی شہید کے سائن ہے اور آئی ٹیک فل رسپانسبلٹی پڑھیں, اس میں لکھا ہوا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں گے, فار ٹائم بینگ بنے گی, جس کا کام ہوگا کہ پرویز مشرف کے بنائے ہوئے قانون کو ختم کرنا. یہ پرپزلی لکھا ہوا اس کے اندر, ذرا 10 دفعہ پڑھیں جی, فار ٹائم بینگ. کبھی بھی یہ نہیں لکھا ہوا اس کے اندر آئے گا, اور کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا اس کے اندر انوار بھائی کہ ہم جو ہے جونیئر ججز کو اٹھا کے وہاں لگا دیں گے اور سینیورٹی کو کر دیں گے. دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے, دنیا کے کسی ملک میں. آپ کہے کہ ایگزامپل دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ کا ویسے کیا موقف ہے پارٹی کا؟ اس کے علاوہ ہم تو کہتے ہیں جی کہ ہمارا موقف بڑا سمپل سا ہے. آپ نے 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ختم کر کے آپ نے سبارڈینیٹ ادارہ بنا دیا, نمبر 1. نمبر 2 چیز ابھی جو آپ کرنے جا رہے ہیں, یہ تو میں کہتا ہوں جو کانسٹیٹیوشن جو پیپلز پارٹی کہتی تھی نا ذوالفقار علی بھٹو نے دیا, یہ اس کے روح میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے. آپ جوڈیشل پاور ایگزیکٹو کو دینے جا رہے ہیں, مطلب جو کالونیل دور میں ہوتا تھا, جو آپ کے برٹش دور میں ٹرانسفر آف ججز کی بات, ٹرانسفر آف ججز پلس دیکھیں ابھی تک جو چیز ہے انوار میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کس کو, اس کا جواب دوں ویسے نہیں میں پہلے ایک چیز عرض کر دوں, 27th امینڈمنٹ کو یہ ڈسکس کر رہے ہیں. جی جی میرے ساتھ آج اور کل حکومت کے سٹنگ کیبنٹ منسٹر, سینئر ترین منسٹرز, میں نام لے لیتا ہوں, انجینئر امیر مقام صاحب ایک پروگرام میں تھے, شیخ صاحب تھے, ان سے میں نے پوچھا بھائی بتا دیں مسودہ کی طرح, انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا, بلاول نے جو کیا ٹویٹ اسی سے پتا چلا. 27th امینڈمنٹ ہو رہی ہے, 25 کروڑ عوام کی ہو رہی ہے, گورنمنٹ کے منسٹرز کو, کیبنٹس کو نہیں پتا, جبکہ آرٹیکل 7 آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے گورنمنٹ ہوگی. اور بھائی کون سا کہاں سے لے کر آ رہے ہو, کہاں سے صحیفہ آ رہا ہے, کچھ آپ ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں, ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, آپ کے ڈسکشن کے اندر ہمیں آج تک نہیں پتا. یہاں پر میڈم بیٹھی ہیں نا, گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, کہتی ہیں یہ پڑا ہوا جی, آپ اس میں بتائیں مجھے. ٹھیک ہے, 4 پوائنٹس ہیں, وہ بھی وہ پوائنٹس ہیں جو بلاول صاحب نے ٹویٹ سے پتا چلا. اوکے, یہ میں اس کے سامنے رکھوں گا. ذوالفقار بدر صاحب سر بتائیے گا, فار دا ٹائم بینگ کی بات کر رہے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی میں علی بخاری صاحب, آپ چونکہ خود ماشاءاللہ کافی طویل عرصے سے پیپلز پارٹی میں ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور دوسرا ججز ٹرانسفرز کے حوالے سے بھی جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ چیف جسٹس صاحبان کی رائے شامل کی جانی چاہیے, اس حوالے سے بھی کافی شدید تحفظات ہیں علی بخاری صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انوار بھائی, آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں یہ جو ہر پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کو اپنے رائٹ ہوتا ہے, ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے ان کے پریروگیٹو کا اور ان کی جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے. تو ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے, تھوڑی دیر پہلے ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے اور اس کے اندر بتایا ہے کہ اس کے طریقہ کار کے اوپر تھوڑا سا انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر دونوں چیف جسٹس, جس کورٹ کا جج ہوگا ادھر کے چیف جسٹس اور جس میں ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں ادھر کے دونوں چیف جسٹس کا ان پٹ لینا ضروری ہے, اور اس کے بغیر یہ ہونا نہیں چاہیے, بیکاز ادروائز تو یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ طریقہ کار کو ذرا آپ دوبارہ سے ریویو کریں, اور جن چیزوں کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننے چاہیے, ہم سپورٹ کریں گے. جہاں تک علی بخاری صاحب کی بات ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر, تو میرے ذہن میں نہیں ابھی آ رہا, میں انشاءاللہ آج ہی I'll just go through it, میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں دوبارہ, اور کانسٹیٹیوشنل کوڈ کو کہ اس کے اندر کیا ڈیٹیل کیا لکھی ہوئی تھی. کاز یہ جو پوائنٹ انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب کے ڈیسیژنز کو چینج کرنے کے لیے یہ بننے جا رہے ہیں, تو یہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے ایکچولی. تو یہ I'll just go through it, پھر میں اس کو دوبارہ سے ویسے جو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیکن جو کامن سینس یہ پریویل کرتا ہے کہ جو کنسٹیٹیوشن, کیونکہ ہمارے ہاں بہت سی پٹیشنز آ جاتی ہیں, تو اگر کنسٹیٹیوشنل کوڈ بنے گی تو دے ول ٹیک اٹ سیپریٹلی, اور جو دیگر معاملات ہیں دیوانی معاملات, سول کرمنل کے, وہ سپریم کورٹ اس پہ زیادہ اپنی توجہ دے سکے گی. لیکن آپ نے کہا کہ یہ اس حوالے سے آپ جو ہے وہ ان ڈیپتھ جا کر بتائیں گے. تو جو دیگر معاملات ہیں اس پر پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ اتفاق نہیں کیا ہے, NFC کے حوالے سے اور ساتھ میں جو ڈیوالو سبجیکٹس ہیں ان کی واپسی کے حوالے سے. دیکھیں اس میں کنفیوژن اس وجہ سے ہے کہ ایک تو جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے, NFC ہے, اس کے اوپر تمام صوبوں کے جو ریسورسز ہیں اس کے حساب سے ان کی کنٹریبیوشن ملتی ہے, اور صوبے اگر اس کو گیو اپ کر دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ صوبے چلنے کے بھی قابل رہیں گے. اور جہاں تک بات رہ گئی کہ جن منسٹریز کی کہ جہاں جو صوبوں کو ڈیوالو ہو گئے ہوئے ہیں ان کو اب فیڈرل گورنمنٹ واپس لینا چاہ رہی ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ اس حد تک کہتی کہ جی ہم پالیسی میکنگ کی حد تک واپس لیتے ہیں, باقی جو یہ محکمے ہیں آپ صوبوں میں رکھیں, تو اس پہ سوچا جا سکتا تھا. لیکن فیڈرل گورنمنٹ تو بالکل وڈرا کرنا چاہتی ہے
इस सारे मामले के अंदर, जो कि सूबों के अंदर आपको पता है एजुकेशन हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम हो चुका है, खासतौर पे सिंध के अंदर और दीगर सूबों में भी अब काम हो रहा है। तो कोई भी सूबा ऐसा नहीं चाहेगा कि आप जो है हेल्थ एजुकेशन इसको जो है गिव अप करें इतने सालों के बाद, 18वीं तरमीम के बाद। तो लिहाजा इन चीजों के ऊपर तो कोई चीज है नहीं, और जिन चीजों के ऊपर जैसे आपने कहा कि वो ड्यूल नेशनैलिटी थी और दीगर जो इश्यूज हैं, पीपल्स पार्टी में उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, तो इसलिए कोई चीज फाइनल नहीं हो सकी। तो हमने जो मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं उसके ऊपर चीजें फाइनल नहीं हो सकी, तो इसको अभी जो है जिन चीजों पे सपोर्ट दी है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको बिल्कुल एक्सप्लिसिटली जो है बता दिया है कि जी हम इसके ऊपर सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो मुसवदा है उसको लेके आए और तमाम लोगों से शेयर करें, ताकि पता तो चले कि करना क्या चाह रहे हैं, ये हम ताकि अच्छे तरीके से इसके ऊपर जुल्फिकार भाई बातचीत हो आपका सके, आपका हम कमेटी में जाए, फिर जी जी पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस हो सके और फिर उसके बाद आगे चीजें चल सके। बिकॉज दिस विल बी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये हर एक बंदे के लिए मैटर करता है, हमारे लिए भी मैटर करता है। बिकॉज जी आपका नुक्ता आ गया था शुमाइला। ये बात जो जुल्फिकार बदर साहब कर रहे हैं, अली बुखारी साहब भी कर रहे हैं कि जो मुसव्वदा है वो अगर सामने आ जाए तो उसमें मीडिया में भी डिबेट होगी, पार्लियामेंट में भी डिबेट होगी। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, इन्होंने तो यहाँ पर दावा किया है कि जो वफाकी वज़रा हैं उनके इल्म में नहीं है, तो ये इसको क्यों कर सिगा राज में रखा गया? नहीं देखिए, ये बिल्कुल सिगा राज में नहीं है। अगर ये सिगा राज में होता तो फिर इसके ऊपर जो बहस हो रही है कि जी मैजिस्ट्रेट निज़ाम आ रहा है, एजुकेशन का जो निज़ाम है वो यकसा हो रहा है, एनएफसी अवार्ड के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं, 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है, ये चीज़ें जो हैं ये बाहर आई हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो ये ज़ेर बहस चीज़ें रही हैं, और इस पे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये मुसव्वदा आपके साथ जर्नलिस्ट के सामने भी आएगा, पॉलिटिशियंस के सामने भी आएगा, पार्लियामेंटेरियंस के सामने भी आएगा, अवाम के सामने भी आएगा। आई थिंक कल का जो सेनेट का इजलास बुला लिया है उसमें ये टेबल होगा और इंशाअल्लाह ताला ये सबके सामने आएगा। ये चीज़ें ढकी छुपी रह ही नहीं सकती। और दूसरी बात ये है, ये कोई गैर कानूनी काम थोड़ी होने जा रहा है कि जो हम इतना छुप छुपा के करें। इसके अंदर क्या है, वो कहते हैं 18वीं तरमीम में 2 साल लगे थे सर। आर्टिकल 243 जो है, पहली बात यह है कि पाकिस्तान का जो आइन है वो रिजिड नहीं है, इसमें 26 तरामीम हो चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि जो आर्टिकल 243 है उसके अंदर अगर देखा जाए तो अगर अस्करी जो क़यादत है उसकी कमांड एंड कंट्रोल और सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि जो मैं ये समझती हूँ एज ए एक पॉलिटिशियन नहीं, एज ए महब वतन, कि वो चीज़ें इस वक्त सबके सामने अभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें इस वक्त सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और मुल्क जो है इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी खदशात से गुजर रहा है। तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो अभी इस वक्त हम लोग टेबल नहीं कर सकते। वो आइन के 243 के है, जिसके अंदर जो फौजी क़यादत है, उनकी कमांड, सुप्रीम ऑपरेशन, उनका जो भी है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पे आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं, आर्टिकल 243 पे वो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात यह है कि आईनी अदालतों का जो क़याम है उसकी ज़रूरत क्यों है। ये 27वीं तरमीम की के जो दूररस नताइज हैं और फ़वाइद हैं वो आम आवाम तक कैसे पहुँचेंगे, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले जहाँ पे आपकी जराइम है उसके नेक्सस जो हैं वो दहशतगर्दी से अटैच्ड है। आपने दहशतगर्दी के नेक्सस को तोड़ने के लिए आपको मुकामी सतह के ऊपर आप इंतज़ामिया को एम्पावर करना पड़ेगा, आपको एम्पावर करना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट निज़ाम जो है वो आपका ग्रास रूट लेवल से जो है वो क्राइम को कंट्रोल करेगा, मतलब उसकी वापसी होगी, उसकी वापसी। और दूसरी बात यह है कि अगर इसके अंदर तालीम जो है वफाक में और सूबों में यकसा निज़ाम तालीम अगर राइज होता है तो इससे तो किसी सूबे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पूरे मुल्क में एक ही निज़ाम चले, एक ही तालीम का निज़ाम हो, ये नहीं है कि किसी का बच्चा टाट पे पढ़ रहा है अलिफ अनार और बेबकरी और किसी का बच्चा जो है वो जो ऑक्सफोर्ड का वो पढ़ रहा है। तो मैं समझती हूँ निसाब एक, लेकिन आईनी कोड पर मैं ब्रेक पे जाना, आईनी कोड के ऊपर अगर थोड़ा सा हम बताएं, वो तो टाइम बीइंग का नुक्ता था, नहीं, स्टार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मैं बताती, देखिए आईनी कोड के हवाले से अगर आप देखें
تو اس وقت جو ڈیمانڈ ہے، جو عوام کا انصاف جو ہے وہ سستا انصاف فراہمی اور فراہمی کے ساتھ جلد فراہمی، یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہاں والد صاحب جو ہیں وہ مقدمہ دائر کرتے ہیں اور اس کا جو پوتا ہے وہ اس کا ڈیسیجن لیتا ہے، چاہے وہ ان کے حق میں ہو یا خلاف ہو۔ تو اس نظام میں ہمیں جو ہے وہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے آئے گا؟ جب آپ عدالتوں سے غیر ضروری پریشر کو کم کریں ایک گے۔ نکتہ اور پھر میں ان کے بعد جانا وہ کہہ رہے ہیں ججز کی ٹرانسفر کو ایگزیکٹو کی اتھارٹی نہیں دینا چاہیے۔ ایگزیکٹ نہیں، جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آپ کا جج اپوائنٹ کر سکتا ہے، تو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ جج کو ٹرانسفر کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ اختیار تو دینا چاہیے۔ جب آپ کسی چیز کو لگا سکتے ہیں تو اس کو ہٹانے کے لیے نہیں کہا، ہم نے ٹرانسفر کے لیے کہا ہے۔ لیکن بلاول صاحب کا ایک نقطہ ہے یہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مقامی جو چیف جسٹس ہیں ان کا بھی رائے شامل ہونی چاہیے۔ تو اس کے اوپر بھی ہمارے لا منسٹر اور ہمارا، میں خود بھی لا اینڈ جسٹس کی ممبر ہوں قائمہ کمیٹی کی، تو اس کے اندر جب کمیٹی میں یہ چیزیں آئیں گی تو ہم اس کے اوپر بحث ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں علی بخاری صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو یہی نکات جو ہے وہ علی بخاری صاحب کے سامنے رکھیں گے اور بدر صاحب سے جو 27ویں ترمیم کے حوالے سے مجوہ رمیم ہے ان پہ بھی گفتگو کریں گے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، وقفہ لے لیجیے۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال آپ کی زندگی کو غیر محفوظ بنا سکتا ہے۔ سفر کے دوران اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر رکھیں۔ اگر موبائل کا استعمال انتہائی ضروری ہو تو گاڑی سائڈ پر روک لیں۔ چھوٹی سی غفلت سے اپنی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں مت ڈالیں۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔ جی ویلکم بیک۔ علی بخاری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اپنی پارٹی کا بھی موقف دیجیے گا۔ انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن اگر ججز کی اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں تو ٹرانسفر کرنے کا بھی ان کے پاس استحقاق ہونا چاہیے۔ دوسرا، اب آپ لوگ اپوزیشن مولانا صاحب کے ساتھ مل کر تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ تو آپ ترمیم لے کر آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے جو اپنے وزن ڈال دیا ہے ان کے پلڑے میں، جو 3 اہم نکات ہیں ترمیم میں، تو آپ لوگوں کا پھر اب کیا آگے وے فارورڈ کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی ہاؤ ول ڈو یو اپریٹ ان پارلیمنٹ؟ دیکھیں انوار بھائی، پی ٹی آئی جو ہے اس ٹائم سولو سب سے بڑی پارٹی ہے پارلیمنٹ کی، 91 سے 93 سیٹس ہم لے کے بیٹھے ہوں۔ سو یہ تو سب مل کے نورا کشتی کر کے اس کے بعد ان کو تو جو مانگے تانگے کی سیٹیں ملا کے، جس کو ہم اسپیشل سیٹس کہتے ہیں، وہ بھی لے کے، جس طرح سپریم کورٹ کے آرڈر سے ان کو مستفید ہوئے، جوڈیشل کمیشن سے مستفید ہوئے، یہ بینیفیشری ہے نا۔ تبھی تو یہ کہتے ہیں کہ انہی جنہوں نے لگایا انہی کو کہیں وہ ٹرانسفر بھی کر دیں، پھر آپ 26ویں امینڈمنٹ کے اندر لے کر آئیں۔ آپ کی 26ویں امینڈمنٹ ہی انہیں کی نہیں، انہوں نے کرنا ہے۔ سو ایشو یہ ہے کہ انصاف کا گلا تو آپ نے گھونٹ دیا۔ آپ بتا دیں 1 سال سوا سال ہونے کو ہے، 26ویں امینڈمنٹ کے بعد کتنے کیسز ہوئے؟ میں آپ کو فیکٹ اینڈ فگر دیتا ہوں، 27 لاکھ پلس کیسز ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر، 4 لاکھ پلس کیسز ہو گئے ہائی کورٹ کے اندر، 56,000 سے 65,000 ہو گئے سپریم کورٹ کے اندر۔ تو آپ کا بنایا ہوا کرائٹیریا جو آپ نے کرزمیٹک سسٹم بنایا تھا فیل ہو چکا ہے 26ویں امینڈمنٹ کے بعد۔ اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو نیا فارمولہ لے کر آنا پڑے۔ 78 سالوں میں بہت فارمولے ہو چکے ہیں، جس کا کوئی تعلق پبلک ایٹ لارج سے نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بھی ساتھ شامل ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی، پیپلز پارٹی کی پر آ جاتا ہوں جی۔ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں۔ کولونیل سسٹم آپ میجسٹریل پاور دے رہے ہیں، کون بینیفیشری ہو رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے صدر صاحب نے نہیں اس ڈی سی صاحب کو تمغہ امتیاز، اس کو ذرا آپ جا کے کبھی ڈیفینیشن دیکھیے گا پاکستان میں تمغہ امتیاز کی کیا ویلیو ہے؟ اس ڈی سی کو دیا جس نے 1200 ایم پی او کے اسلام آباد میں ہم پہ پرچے دیے ہوئے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف۔ تو کیا یہ کرائٹیریا رہ گیا ہے؟ کیا یہ بے نظیر بھٹو شہید صاحب کی لیگیسی ہے؟ نہیں، یہ آصف علی زرداری صاحب کی لیگیسی ہوگی۔ بھابا ہم نے تو پولیٹیکل لوگوں کو ایسے نہیں دیکھا۔ آپ کس طرح ان کو ریزسٹ کیسے کریں گے؟ نمبر 2 چیز، ہم ہیں پولیٹیکل لوگ، ہمارا کام ہے پولیٹیکل وزڈم دینا۔ میں ایک چیز بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہم تو عوام الناس کو بلائیں گے نا، پاکستان کی عوام کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ اب انوار بھائی ایک چیز میں بار بار کہتا ہوں، اور ذوالفقار بھائی نے بھی اسی بات کو کیا ہے، ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں آئے گی، ان کے سینئر ترین لا منسٹر نے کہا ہے کہ جناب 9 تاریخ کو ہم اس کو سینٹ میں لے آئیں گے، ہم نے چھٹی سینٹ کے سنڈے کو اجلاس طلب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہر چیز تو پلان کر کے رکھ دی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں
تو آج یہ ڈسکس ہم کیا کر رہے ہیں, کون سی ترامیم کا مجوزہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, ٹیبل ہوا ہے, کون سا پبلک پہ ہے, کون سا میڈیا پہ ہے, کہیں بھی نہیں ہے. اگر کوئی 4-5 چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, 4-5 چیزیں ہم, وہ کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ وہ اس کے اوپر کر رہے ہیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. ادروائز سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے. اندھیرا قانون سازی نہیں ہوتی, یہ ایکٹ نہیں بن رہا, یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہی ہے. اگر آپ انڈیا کے کہیں نا کہ 1950 سے لے کے آج تک آپ کو کھولنا چاہیے. اگر آپ کھولیں گے نہیں, آپ لوگ اس ڈیبیٹ پہ, اچھا یہ بتائیں, آپ سامنے نہیں رکھیں گے, آپ ڈسکس نہیں کریں گے, تو ہر بندہ پوری دنیا یہ کہے گی کہ آپ چور دروازے سے آئے ہیں, چور راستے سے آئے ہیں. اور آپ لوگ اس کا حصہ بنیں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں جب تک سامنے نہیں آئے گی, جب تک سامنے نہیں آئے گی کیسے بنے گی؟ جو چیزیں سامنے آ گئی چلیں اس کو ڈیبیٹ کا حصہ بنا لیتے ہیں. جو چیزیں سامنے کرنی بلاول صاحب نے, جو 4 پوائنٹس انہوں نے کہے, ہم چاروں پہ ڈس ایگریمنٹ کرتے ہیں. میں ایک سپوکس پرسن نہیں ہوں پارٹی کا, لیکن اپنی پارٹی کو جانتا ہوں, اپنے آپ کو جن پہ بلاول صاحب نے کہا کہ ان کا اتفاق ہے, آپ اختلاف کرتے ہیں. بالکل جی, ہم 243 پہ بھی اختلاف کرتے ہیں, ہم 200 پہ بھی اختلاف کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتا دیں, آپ ایک کامن مین ہیں, آپ کا کیس میرے پاس چل رہا ہے, ٹھیک ہے, جب آپ کا فیصلہ میں نے کرنا ہے, آپ نے مجھے, آپ کمیٹی میں بن گئے, آپ نے مجھے اپوائنٹ کرنا ہے. اوکے جی علی بخاری صاحب آپ میرے کیس کا فیصلہ کریں گے, اور چاہے نا آپ تو بنو جا کے بیٹھیں, جائیں تو آپ جب بھی آ کے بیٹھیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ کوئی دنیا کی ایک ایگزامپل مجھے بتا دیں, دنیا کی جہاں برا سا برا ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے, اس ملک کی مثال بتا دیں. کوئی ہمارا بہت بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے, یہ کہتے ہیں بیٹھا رہے گا, اس ملک کا ہوگا, وہاں ہی بیٹھا رہے گا. بھائی امریکہ میں جو چیف جسٹس مرا ہے وہ فوت ہوا تب تک وہاں چیف جسٹس تھا. ہاں یہ قانون بنا دیتے ہیں, قانون ڈیفرنٹ ہے نا, ہمارا تو سپریم کورٹ کی جج کی عمر 65 ایئرز ہے, میں کہتا ہوں وہاں تو لائف ٹائم ہے نا, as long as you maintain a good mental health. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک قانون بنا دیتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی, میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے بات کرتا جا کے کہ بھائی جو پاکستان کے پرائم ڈیزگنیشنز پہ بیٹھے, جن کے پاس پاکستان کا ٹاپ سیکرٹ ریکارڈ رہا, جو پاکستان کے چیف جسٹس رہے, جو پاکستان کے فیڈرل سیکرٹریز رہے, ان میں سے کوئی بندہ بھی پاکستان سے ریٹائرمنٹ کے بعد چھوڑ کے ملک نہیں جائے گا, ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھے گا, اپنی بیڈ پراپرٹی نہیں رکھے گا, وزٹ کرے گا, مہینے بعد 10 دن بعد واپس آ جائے گا. یہ قانون بناتے تو ہم کہتے ہیں پیٹریوٹزم ہو رہا ہے یار, محبت وطنی ہو رہی ہے. مجھے اپنے ارد گرد 4 ملکوں کی ایگزامپل دے رہا ہوں, چائنا, انڈیا, ایران اینڈ افغانستان. مجھے چاروں کا ایک اسپیک, افغانستان میں کوئی حکومت ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں تو ایگزامپل دے رہا ہوں نا, نہیں ہے نا اسٹرکچر. ہمارے تو ہر ایک سے محبت ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو, ہم تو چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو. ہم کرائے کہ ایسے ملک کی ایگزامپل دے, رول آف لا ہو نا, وہاں تو رول آف لا. بھائی رول آف لا کی بات ہم نے نہیں کی ہوئی ہے. رول آف لا کی بات اگر کریں تو 79 میں ضیاء الحق لے کر آیا. اگر افغانستان میں رول آف لا ہے, ایسے نہ کریں, اگر افغانستان میں رول آف لا ہے, میں نے تو 4 ایگزامپل دیے ملکوں کی, مانتی ہے تو اب ان سے رول آف لا کی تشریح پوچھیں. میں کرتا ہوں تشریح, میں کرتا ہوں جی. آپ ایک بات پوری سن لیں نا. جی میں نے آپ کو 4 ملک ہیں, اس کو پڑھ لیں. نہیں پڑھے نہیں, اس میں سے مجھے کسی ایک سربراہ کا حالات بتا دیں جو پاکستان کے سربراہ کے ہیں, کہ بھائی جن کی جتنے لوگوں کو میں نے آپ کے ٹاپ ہیرارکی بتایا کہ وہ اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں کھاتے ہیں, اس ملک نے عزت دی ہو, اس ملک کا وقار ان کے پاس, اور بعد میں باہر جا کے میں آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں, ایکٹ نہیں آتا, یہ ان کے پاس اکثریت ہے نا, ہمارے پاس ہے نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے ہماری بہن ہے, بتا دیں قاضی فائز عیسیٰ کہاں پر, پچھلے 1 سال سے کہاں پر, بتا دیں جی. جی آپ سے سوال کیا شمال صاحب پاکستان میں کدھر ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہا. میں قاضی عیسیٰ فائز صاحب کی سپوکس پرسن نہیں ہوں, اور نہ ہی میری ذمہ داری ہے میں حکومت کے آپ کوئی جو ہے اس کے اوپر بات کریں تو میں جواب دے ہوں. میں لوگوں کی پرسنل زندگیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہ کہاں پہ ہیں, وہ ابراڈ ہیں, پاکستان ہے, قانون پہ قدغن تو نہیں ہے علی صاحب, لگائیں نا, بنا دے قانون, کوئی میں مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں جنرل فیس کو, ہم آپ سے پوچھیں جنرل فیس کہاں ہیں. آپ نے جیل میں رکھے ہوئے, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں تو کوئی نہیں رکھے ہوئے. آپ کی گورنمنٹ ہے نہیں, وہ آرمی کے ان پہ مقدمہ قانون کے تحت. بدر صاحب کیا کہیں گے؟ جو علی بخاری صاحب کہتے ہیں ان کا تو چاروں جو جن پہ آپ کا اتفاق ہے اس سے ان کا اختلاف ہے. دیکھیں بخاری صاحب کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں. ایک تو بخاری صاحب نے جو پہلے بات کی تھی, میں بھی بریک کے دوران ہی میں وہ چیز پڑھ رہا تھا, وہاں پہ کوئی کہیں پہ بھی مینشن نہیں ہے کہ آئینی عدالت کے لیے صرف کوئی ٹائم لائن مقرر ہے یا پرویز مشرف کے کیے ہوئے ڈیسیژنز کو وہ جو ہے. اچھا ایسی چیز نہیں ہے, تو ایسی کوئی چیز کہیں پہ میں نے پڑھی نہیں ہے, تو مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی. اگر بخاری صاحب اس کے اندر مجھے ذوالفقار بھائی میں واٹس ایپ کر دوں گا, معذرت تو قطع کلامی, لیکن میں نے اس کو گو تھرو کیا, میں ادوار بھائی کو بھی آپ کو بھی واٹس ایپ کروں گا. ہاں پلیز وہ کر دیجئے گا, کیونکہ میں نے ابھی وہ ڈرافٹ کو گو تھرو کیا, مجھے تو کہیں پہ نہیں ایسی چیز ملی. دوسری بھی میری بہن بھی ایک بات کر رہی تھی
کہ جی یہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ کو جو پاورز دینی ہے تاکہ عدالتوں کا بوجھ کم ہو. میں بھی پریکٹسنگ لائر ہوں, میں صرف اس کے اندر اسسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر بیوروکریسی اور پولیس اپنے فرائض انجام دینے لگ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ عدالت کے اندر کوئی کیس آئے, کیونکہ زیادہ تر کیسز وہی ہیں جو بیوروکریسی اور پولیس جو ہے اپنے انتظامی معاملات کو نہیں دیکھتی اور وہ آگے عدالتوں کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ مجسٹریٹ کو ایکسٹرا پاور دینے سے کوئی چیز نہیں ہوگی, آج بھی بہت پاور ہے. ذوالفقار بھائی, میں نے آپ میری بات کو شاید سمجھ نہیں پائے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ عدالتوں کا برڈن کم ہوگا. میں آئینی عدالتوں کا کردار اور ان کی ضرورت وہ اس کے اوپر ایک الگ بحث تھی, اور جو میجسٹریٹ کا جو نظام تھا اس کے اندر آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو لوکل سطح کے اوپر جو جرائم ہیں اس کا نیکسس جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ ملتا ہے, وہ مقامی طور کے اوپر وہاں پہ برائی کی جڑ وہیں سے ہی ختم ہو جائے گی. میں نے جی یہ عرض کیا تھا. جی بدر صاحب بات ٹھیک ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, دیکھیں انوار بھائی, یہ جتنا کچھ بھی ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں, جیسے بخاری صاحب نے اپنی پارٹی کی رائے کا بتایا, ہماری پارٹی نے چیئرمین صاحب نے اپنے پوائنٹ آف ویو دیا کہ ہم ان چیزوں پہ سپورٹ کریں گے, باقی چیزوں پہ نہیں کریں گے. کیا یہ اچھا ہو کہ اگر گورنمنٹ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو پہلے ہی بلا کے اور سوشل میڈیا پہ جانے کی بجائے سب کو اکٹھے بلا کے بیٹھ کے ڈرافٹ شیئر کر کے کنسنسس بلڈ کر لیتے, کمرہ بند کر لیتے, ان کو کہتے کہ جی یہ اگلے 10 گھنٹے ہیں, اس کے اندر پی ٹی آئی کے بھی جو ہے بھائی دوست بیٹھے ہوتے, پارلیمنٹیرینز, تمام دیگر پارٹیوں کے بھی بیٹھے ہوتے, پولیٹیکل ایکٹس بھی بیٹھے ہوتے, دروازہ باہر سے لاک کر دیتے, کہتے اندر بیٹھ کے کنسنسس بلڈ کریں, معاملات کریں, اس کے بعد پھر آگے معاملہ چلے گا, ادروائز کوئی باہر نہیں جا رہا. تو یہ معاملہ, یہ بحث اتنی لمبی جانی نہیں تھی, یہ چیزیں ہونی نہیں تھی, تمام پارلیمنٹیرینز بھی خوش ہونے تھے, باقی چیزیں بھی ہونی تھی. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی بلا لیتے اور ان کا بھی انپوٹ لے لیتے, کیونکہ جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو بلائے بغیر یہ کوئی ڈیسیژن کرتے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا باہر ہو, تو وہ چیز نہیں آگے چلتی. ان کو پارلیمنٹ سے باہر والوں سٹیک ہولڈرز کو بھی پارلیمنٹ کے اندر بلا کے, اپوزیشن کے لوگوں کو بھی کمرے میں بند کر کے بٹھا کے, حکومتی اراکین کے ساتھ, حکومتی پارٹیوں کے ساتھ بٹھا کے ایک ایسی ڈیسیژن میکنگ کریں جو کہ لانگ ٹرم ہو, جو کہ پاکستان کے عوام کے لیے فائدہ ہو. اپوزیشن کو ہمارے سے بہت ساری ریزرویشن جو ہو سکتی ہے, اختلاف رائے ہو سکتا ہے, بٹ جب آپ ان کو عزت سے بلا کے بٹھائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ اس پروسیس کا حصہ بنے, تو پھر ان کی بھی مجبوری ہوگی فار دا سیک آف پاکستان کے. ٹھیک ہے بدر صاحب, اہم نکتہ آپ نے اٹھایا ٹورڈز دی اینڈ اس سیگمنٹ کے. کوئی ٹائم لائن آپ لوگوں کے ذہن میں ہے, کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس بلڈ کریں, کہ مطلب کب تک اس کو اپروو پاس کرانا ہے پارلیمنٹ سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ابھی یہ کمنگ ویک کے اندر جو ہے وہ ٹیبل ہو جائے گی, سینٹ میں پہلے ہوگی, اس کے بعد یہ قومی اسمبلی میں اور پھر یہ کمیٹیز کے اندر آئے گی, اور میرا خیال ہے کہ یہ اسی ہفتہ 2 ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالی کبھی امید ہے کہ ترمیم جو ہے وہ پاس ہو. اور آخری جملہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ بڑی گرینڈ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, جو پارلیمنٹ سے باہر بھی فورسز ہے, بدر صاحب کہہ رہے ہیں, وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی. بالکل ہونی چاہیے, ہم تو اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ کوئی انلیگل کام نہیں ہے کہ جو ہم اس کو اتنا چھپا کے یا اتنے خفیہ انداز میں کریں. یہ اوپن ڈیبیٹ ہے, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے. یہ زبان زدے عام بات ہے, ہر چینل کے اوپر دیکھیں, ہر جگہ پہ ہے, یہ کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. علی بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, شمیلہ رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے نشست کی, اور ذوالفقار بدر صاحب سر آپ کا بھی بہت شکریہ. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ شاہ کے وقفے کو بنائیں گے. تو پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان جو مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہے, اس کی لیٹسٹ سچویشن اور اس کے کیا ممکن اثرات ہو سکتے ہیں, اس پہ گفتگو کر رہے ہوں گے. وقفے کے بعد وقفہ لے لیجیے. کیا آپ جانتے ہیں پلاسٹک بیگز آپ کے ماحول اور قدرتی نظام کے دشمن ہیں؟ ہر سال دنیا بھر میں 1 ٹریلین پلاسٹک بیگ استعمال ہوتے ہیں, جبکہ روزانہ استعمال ہونے والے بیگز کا وزن 10 ہاتھیوں, 20 بسوں, 950 خالی شپنگ کنٹینرز کے برابر ہوتا ہے. جبکہ ایک پلاسٹک بیگ کو گلنے کے لیے 100 سال کا وقت درکار ہوتا ہے. تو آئیں, شاپنگ پلاسٹک بیگ کی بجائے کپڑے کے تھیلے کا استعمال اپنائیں.
माहौल को बचाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू करेंगे, बहुत अहम और हसास मौजू है पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं। लेटेस्ट ये है कि वो डेड लॉक का शिकार हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ साहब का जो बयान मेरे सामने है, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इस्तंबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं वो डेड लॉक का शिकार हो गए हैं, और पाकिस्तान ने तुर्किया, आपके इल्म में है, और कतर उनकी सालसी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। ये इस वक्त व्यूअर्स स्टेटस है, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत अहम मामला है। हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद, अपने मारूफ सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं जूम लिंक पे। और हमें ज्वाइन किया है मारूफ दिफाई सहाफ़ी हैं अहमद मंसूर साहब स्टूडियोज़ में। आपका बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। पाकिस्तान की तो ख्वाहिश और कोशिश यही है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे पुरअमन ताल्लुकात हो, लेकिन मामला फितनल खवारिज और वहाँ से दरअंदाजी का है। अब ये जो मुज़ाकरात का आज तीसरा दौर, जो कल भी शुरू में डेडलॉक का शिकार हो गया था, लेटेस्ट ये कि दोबारा डेडलॉक का शिकार हो गया है। आपके पास क्या सर अपडेट है, और आप अब इस मामले को किस नहज पे जाते हुए देख रहे हैं? मतलब अब ये डेडलॉक परमानेंट आपको नज़र आ रहा है, या आप समझते हैं कि अभी भी कोई ना कोई मामला जो है वो रिजोल्यूशन की तरफ जा सकता है? अनवर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। देखिए, मैं आपको आपके तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस मुज़ाकरात में क्या रहा है। हमने एजेंडे पे क्या चीज़ें रखी हैं, हमने क्या ऑफ़र्स और पेशकश की हैं, और साथ ही साथ हमें किस रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा है। देखिए, 4 चीज़ें पाकिस्तान ने बिलतरतीब अफ़गानिस्तान के मौजूदा हुकूमत के सामने रखी हैं। नंबर 1 जो डिमांड है वो यही है कि आप जो दहशतगर्द हैं उनकी सपोर्ट से दस्तबरदार हो जाएं, और उनके ख़िलाफ़ मौसर और एक वेरीफाइबल इक़दामात का मेकनिज़म मुरतब करें। ये पहली डिमांड है। दूसरी बात ये कि चूँकि वो इससे पहलूतही कर रहे हैं, मुसलसल अवॉइड कर रहे हैं इस कमिटमेंट को, तो हमने फिर कहा कि अगर आपकी कैपेसिटी या सलाहियत नहीं है तो कम अज़ कम सिफारती और सियासी तौर पे आप उनसे अलहदगी का तो ऐलान करें। उनकी सिफारती और सियासी तौर पे तो उनको ओन ना करें। इसका भी मकसद ये है कि इस बात को वाज़े किया जाए कि क्या सियासी, नज़रियाती, सिफारती सतह पे आप उनको सपोर्ट बदस्तूर करना चाहते हैं। तीसरी बात ये है कि अगर आप उन्हें पाकिस्तानी महाजरीन समझते हैं तो आप फिर उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दें और हमारे हवाले कर दें। और चौथी बात यह कि अगर आप इससे भी इत्तेफाक नहीं करते तो फिर आप तो हम इंडिया तो नहीं है, हमें तो कोई मसला नहीं है, हम एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करवा लेते हैं इस सारे सिस्टम में। तो ये चारों चीज़ों पे बुनियादी तौर पे बदकिस्मती से अफगान तालिबान की कोशिश है कि वक्त ज़ाया किया जाए, कमिटमेंट को अवॉइड किया जाए, जो गुफ्तगू है उसको मेन एजेंडे से डाइवर्ट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि मैं क्विकली जो पिछले 2 राउंड हैं उससे अगर आप कंपेयर करें तो मैं समझता हूँ इस दफ़ा पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात में हमारी टीम है उसके लेवल को भी रेज़ किया, ताकि ज़्यादा अथॉरिटी के साथ क्लियरली एक वाज़े पैगाम दिया जाए। दूसरी बात, आपने देखा कि हमने ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ये पैगाम दिया कि हमारे पास सिर्फ काइनेटिक ऑप्शंस नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने उनको वार्न किया है कि जनाब अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो फिर हमारी मजबूरी बन जाएगी कि हम तमाम इलीगल अफगान्स को वापस भेजें, हमारी मजबूरी बन जाएगी कि आपका ट्रेड बंद कर दें। हमें इसका थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन हमें ये बात पता है कि पाकिस्तान भी आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन सिर्फ काइनेटिक नहीं है। इसलिए जो आखिरी बात है वो ये है कि हम अपनी हर पाकिस्तानी के खून की एक बूंद और अपने हर इंच सरजमीन की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए तमाम ऑप्शंस को कंसिडर करेंगे अगर आपने अपनी इंटरनेशनल, रीजनल और हमारे साथ दो तरफा कमिटमेंट्स पूरी ना की तो ये अहमद मंसूर, ये तो बड़ी साहिब हमारी सजेशंस हैं, क्या मरमाने हैं कि तालिबान रजीम इसको नहीं मान रही? देखें, उन्होंने बुनियादी नुक्ते पे ही नहीं आए। जैसे बुखारी साहब भी कह रहे थे कि जो एक ही है कि आप सपोर्ट ना करें,
کسی بھی حوالے سے، اور آپ ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں. جو آج مذاکرات ہوئے ہیں یہ افغان طالبان کے وفد سے ہمارے براہ راست نہیں ہوئے. اس میں زیادہ جو فوکس رہا جو وہ ثالث جو ہیں ان کے ساتھ ان کے سامنے ثبوت رکھے ہیں. اچھا، ہم نے اب ان سے بات کی ہے اور انہوں نے پھر آگے کوشش کی ہے پورا دن افغان طالبان کیا کا یہ جو فیس ٹو فیس نیگوسیشنز نہیں ہوئی؟ نہیں تھی، لیکن اچھا. ان کا رول جو تھا جو قائل کرنے کا وہ ان کا، جس ہوٹل میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے استنبول کے، وہاں کچھ صحافی بھی تھے، میری ان سے بات بھی ہوئی. ابھی تو وہ یہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ پاکستانی وفد وہاں سے روانہ ہوا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ تو پہلے بھی ایک ہوا تھا، پھر دوبارہ بھی واپس آ گئے تھے. لیکن جو وزیر اطلاعات کا جو آپ نے ٹویٹ بھی پڑھ کے سنایا ہے، یہ بہت ہی سنجیدہ ایک ٹویٹ ہے، اور یہ اعلان بظاہر الفاظ تو سفارتی استعمال کیے گئے ہیں ڈیڈ لاک کے، لیکن اگر اس کو ہم خبریت کی طرف جائیں تو یہ مذاکرات کی ناکامی کا اعلان ہے. اس میں یہ کوئی بہت ہی ایک مایوس کن اور افسوسناک صورتحال ہے. یہ کوئی اس میں افغان طالبان رجیم، اس سے بہت ساری توقعات تھیں اور ان کو اس پہ آنا چاہیے تھا، نہیں آئے. خود جو ترکیے اور قطر کے جو ثالث ہیں وہ اس میں حیران ہیں، اور ان کا جو یہ موقف ہے یا جو ان کی رائے ہے وہ آفیشیل ہے. وہ پاکستان کے موقف کے ساتھ اس مذاکرات میں آفیشلی ساتھ موجود ہیں، کھڑے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ ہونا چاہیے. یہ کم سے کم ایک ڈیمانڈ ہے. اور اب یہ عمل آگے کیسے چلے گا، دوبارہ کیسے شروع ہوگا، یہ اب ہوگا جو یہاں پاکستان اقدامات کرے گا. دیکھیں آپ کے ملک کا جو ایک ترجمان ہے، وزیر اطلاعات ہے، وہ کھل کے بتا رہا ہے کہ آج کے بعد پاکستان افغان طالبان رجیم کے ساتھ نہیں ہے، افغان عوام کے ساتھ ہیں، لیکن طالبان رجیم کے ساتھ طالبان رجیم کے ساتھ یہ بڑا نہیں ہے. اسٹرانگ میسج ہے. یہ اناؤنسمنٹ بہت بڑی ہے، اور اس کے پھر یقینی طور پہ ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر کے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اس کے بعد ہم وہ اقدامات اب کریں گے جو پاکستان کے لیے ناگزیر ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے ناگزیر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کہا کہ افغان عوام کے لیے بھی وہ ضروری ہیں. تو وہاں ان پہ دیکھیں وہ قبضہ ہے ان کا، وہ ان کی کوئی نمائندہ حکومت تو نہیں ہے. تو اس کے بڑے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ اب ہیں دورس. لیکن علی پھر کیا سٹیٹس کیا؟ یہ پہلا جب دوحہ معاہدہ ہوا تو وہ جنگ بندی کا ہوا تھا، پھر یہ جو استنبول کا پہلا پروسیس تھا اس میں توسیع کی گئی. تو ایز وی اسپیک جب ہم کہتے ہیں ڈیڈ لاک ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شکریہ بھی ادا کیا ہے جو ثالثی کا کردار قطر اور ترکی نے کیا، تو اس کو اب کیسے انٹرپریٹ آپ کریں گے کہ اب وہ جنگ بندی اس وقت قائم ہے یا کیا سٹیٹس ہے اس کا؟ دیکھیے، اگر اس پوری سچویشن کو جو ہمارے درمیان افسوسناک کشیدگی ہوئی اس سے لے کے آج تک دیکھتے ہیں تو 3-4 چیزیں آپ کو بالکل واضح نظر آتی ہیں انوار. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی، بعد میں وزیر دفاع نے بھی کہا کہ یوں لگتا ہے کہ ان کے عبوری وزیر خارجہ نے جب نئی دلی کا دورہ کیا تو اس موقع پہ کابل انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس خطے میں انہوں نے بھارت کی ایک طفیلی ریاست یا پراکسی کے طور پہ وہ اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی عوام کے مسائل پہ فوکس کرتے اور اس خطے میں استحکام کی کوشش کرتے، اور کنیکٹیوٹی کے جو پروجیکٹ جس میں سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنا بھی شامل ہے اس پہ توجہ دیتے تاکہ ان کے مسائل حل ہوں، ان کی لیجیٹیمیسی بھی بہتر ہو اور ان کے عوام ترقی و خوشحالی کا، زندگی کی بحالی کا سفر طے کر سکیں. لیکن یوں لگتا ہے کہ انہوں نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ پاکستان کی دوستی کے ہاتھ پہ جو بھارت ہے اس کے ایک پراکسی کے طور پہ اپنے مستقبل کو چن لیا ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح بھی آپ کے ہمارے ساتھی نے کہا، یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ اب سیاسی اور سفارتی سطح پہ پاکستان اگر یہی طرز عمل بھارت کے ایک پراکسی کی طرح کابل انتظامیہ کا جاری رہا تو ہم ان کی مکمل سیاسی اور سفارتی سپورٹ بھی ترک کر دیں گے. اور اسی لیے اس میں جو میسج ہے وہ ہے افغان عوام کو بھی ایک میسج ہے کہ آپ بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کو خوشحالی ملے، سلامتی ملے، ترقی ملے، لیکن ہم آپ کے دکھ درد میں شریک ہیں. لیکن وہ لوگ جو آپ کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی جو ہے اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، آئیں ہم مل کر اس مشترکہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس اسٹیٹمنٹ میں جو ورڈ ہے وہ افغان طالبان کا ورڈ نہیں یوز کیا گیا، اس میں افغان حکومت کا ورڈ نہیں یوز کیا گیا، اس میں افغان طالبان رجیم کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اب ان کو ان کی جو لیجیٹیمیسی کی خواہش ہے عالمی اور سفارتی سطح پہ، اس میں بھی ان کو ایک بڑا اہم پیغام دے رہے ہیں کہ ہم سفارتی سطح پہ، معاشی سطح پہ، دفاعی سطح پہ
مجھے یوں لگتا ہے کہ کہیں آپ اپنے راستے جدا تو نہیں کر رہے. ویری امپورٹنٹ میسج لاسٹ میں آپ اس کو کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ یہ جو سارا پروسیس ہوا میں سمجھتا ہوں دوحہ کہ سے سٹارٹ ہو کے سیڈ اینڈ. سیڈ اینڈنگ ہے. میں اس کو مشرف دور سے کروں گا جب امریکہ اور نیٹو یہاں پہ آئے ہو, اور آپ کو یاد ہوگا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بات ہوئی. آج افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو بیڈ طالبان اور گڈ طالبان ہمارے لیے وہ طالبان ہو گئے ہیں, اور پاکستان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے دونوں کو ایک نظر سے دیکھے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک, وقت میرا ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ سید محمد علی آپ کا, آپ نے بڑا زبردست قسم کا انسائٹ پیش کیا. احمد منصور آپ کا, اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. ویورز آپ نے دیکھا جو ہے مذاکرات کی اب ڈیڈ لاک کا شکار ہے. ویسے تو ہماری خواہش اور امید یہی تھی کہ میز پر بیٹھ کے معاملات حل ہوں, اور ابھی بھی یہ خواہش ضرور ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان حکومت کیوں کر, جس کا ہمارے ایکسپرٹس نے بھی بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ نقطے پہ نہیں آ رہے اور سائڈ ٹریک کر رہے ہیں. ہم تو یہی امید اور دعا کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کی عوام جو ہیں وہ پرامن خطے میں رہیں, اور یہ جو افغان طالبان رجیم ہے یہ اپنے جو کام ہے یا جو حکمت عملی اس پہ نظر ثانی کرے. یہ آج کا ٹیک اوے. مجھے سید انوار الحسن اور سچ ٹیک پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.